अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं रमीज अहमद। मैं हूं महक असलाम। बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आज की अहम खबर आपको देंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत खारिज कर दी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। वकला ने दलाइल में कहा शहबाज शरीफ की फैमिली का कोई मेंबर भी उनके जेरे किफालत नहीं है। वो अपने बच्चों के अमाल के जवाबदेह हैं और ना ही उनका शरीफ ग्रुप ऑफ कंपनीज से कोई ताल्लुक है। शहबाज शरीफ ने कहा उनके खिलाफ करप्शन के सबूत ढूंढने में 250 साल लग जाएंगे। खताकार इंसान हूँ, खुदा की अदालत में पेश होऊंगा तो कहूँगा कि अवाम की खिदमत के बदले मुझे माफ़ कर दे। तफसीलात देखिए शाहिद हुसैन की रिपोर्ट में। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की जमानत का केस, हाई कोर्ट में हुई समाअत। कारकुन इजहार यकजहती के लिए पहुंचे तो पुलिस भी पूरी तैयारी के साथ मौजूद रही। तो रुकनी बेंच के सामने शहबाज शरीफ पेश हुए। इनके वकला ने दलाइल में कहा कि वादा माफ गवाहों और शरीक मुल्जिमान ने कहीं शहबाज शरीफ का नाम नहीं लिया। इनकी फैमिली का कोई मेंबर भी इनके जेरे कफालत नहीं। वो अपने बच्चों के अमाल के जवाबदेह हैं और ना ही इनका शरीफ ग्रुप ऑफ कंपनी से कोई ताल्लुक है। वकला की तरफ से दलाइल मुकम्मल होने पर शहबाज शरीफ ने अदालत से इजाजत लेकर बात की। उन्होंने कहा कि नैब को इनके खिलाफ करप्शन ढूंढने में 250 साल लग जाएंगे। इनके वालिद ने कर्ज लेकर कारोबार किया तो अल्लाह ने बरकत डाली। मैं खताकार इंसान हूँ, खुदा की अदालत में पेश होऊंगा तो कहूँगा कि अवाम की खिदमत के बदले मुझे माफ कर दे। नैब प्रोसिक्यूटर ने दलाइल में कहा कि शहबाज शरीफ की हद तक अभी तफ्तीश मुकम्मल नहीं हुई। 1990 में इनके असासे 22,12,000 रुपए थे, जो 2018 में 7 अरब 32 करोड़ रुपए तक पहुंच गए। मीर शकील रहमान केस में भी रेफरेंस दायर हो चुका था, जिसके बाद जमानत मुस्तरद की गई। 70 के से ज्यादा टीटियां आई हैं, उनकी बेगम साहिबा के नाम से इनको पैसे ट्रांसफर हुए हैं। और वो अगर ये उनका आर्गूमेंट कि कोई नेक्सिस वो इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी है, तो वो इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी नहीं है। ये किसी की जीत नहीं है, रूल ऑफ लॉ की जीत है। शहबाज शरीफ के वकला ने दरखास्त जमानत वापस ले ली, जिस पर अदालत ने दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज करने का फैसला सुना दिया। नैब हुक्काम इन्हें गिरफ्तार करके साथ ले गए। कैमरामैन लियाकत बशीर, अजहर इकबाल और रिपोर्टर आरिफ मलिक के साथ शाहिद हुसैन, समा, लाहौर। नैब लाहौर की ज़ेर हिरासत शहबाज शरीफ का मेडिकल चेकअप मुकम्मल हो गया। उनकी तमाम रिपोर्ट्स नॉर्मल आई हैं। लीगी सदर को कल रिमांड के लिए एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। मजीद बात करेंगे समा के नुमाइंदे रियाज अहमद ने हमें ज्वाइन किया। रियाज बताएगा क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, कुछ देर पहले प्रेस रिलीज एक जारी की गई है नैब की तरफ में, जिसमें नैब की तरफ से जिसमें कहा गया है कि शहबाज शरीफ ने 7 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की है और 7 जो मनी लॉन्ड्रिंग किया उसके पैसों से उन्होंने ना सिर्फ 96H मॉडल टाउन का घर ख़रीदा, बल्कि जो DHA में भी उनकी जायदादें हैं वो उन्हीं मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे से खरीदी गई। निशात लॉज और इसके अलावा जो है डोंगा गली में विलास जो हैं वो भी जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग के पैसों से खरीदी गई हैं। ये इल्ज़ामात जो हैं वो उनकी प्रेस रिलीज में उन्होंने लगाए हैं। और इसके अलावा ये भी बताया गया किस किस साल में उनके पास कितने कितने पैसे थे और कैसे कैसे उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की और किस तरह अपने मुलाजमीन के नाम से या किस तरह पैसे बाहर से उन्होंने मंगवाए और किस तरह कर्ज हासिल किया। ये तमाम जो चीज़ें हैं वो प्रेस रिलीज में जो उन्होंने जारी किया है। दूसरी तरफ अब आज शहबाज शरीफ से किसी किस्म की तफ्तीश नहीं की जा रही। कल जब सुबह उनको जिस्मानी रिमांड के लिए अदालत में पेश किया जाएगा, जिस्मानी रिमांड हासिल करने के बाद जो है वो नैब की जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम है वो तफ्तीश करेंगी। लेकिन आज किसी किस्म की अभी तक कोई तफ्तीश नहीं की जा रही, सिर्फ उनका मेडिकल चेकअप हुआ है। मेडिकल चेकअप जो है वो जब किया गया तो उसके बाद उनके तमाम टेस्ट जो है वो नॉर्मल आए। उसके बाद जो तफ्तीशी टीमें थीं और जो नैब के जो अफसरान थे फिर वो यहाँ से तकरीबन 5:30 बजे चले गए। अब उनसे किसी किस्म की कोई तफ्तीश नहीं की जा रही, बल्कि वो नैब के ऑफिस में हैं, उनके ज़ेर हिरासत हैं। तो कल बाकायदा तौर पर इनसे तफ्तीश की जाएगी जिस्मानी रिमांड के बाद। जी ठीक, रियाज आपका बेहद शुक्रिया। मरियम नवाज का शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर सख्त रद्द अमल। कहती हैं शरीफ बिरादरान के अहल खाना को जुल्म का निशाना बनाया गया। वजह सिर्फ ये है कि शहबाज शरीफ ने सर तोड़ कोशिशों के बावजूद भाई का साथ नहीं छोड़ा। शहबाज शरीफ ने कहा पकड़ना है तो पकड़ें, नवाज शरीफ के बयानिए के साथ हूँ। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। शहबाज शरीफ साहब को अदालतों के इस तरह से चक्कर लगवा के
ان کا جو وہ فیصلے پہلے لکھ کے لائے ہوتے ہیں انہوں نے ان کو گرفتار کرنا تھا. شہباز شریف کو جس چیز کی سزا آج ملی، جس طرح سے ان کو عدالتوں کے چکر لگوائے جا رہے تھے، جس طرح سے ان کی اولاد کو، ان کی فیملی کو، ان کی بیٹیوں کو، ان کی وائف کو جس طرح سے ظلم کا نشانہ بنایا گیا، اس کی وجہ صرف ایک وجہ اس کی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شہباز شریف نے سر توڑ کوششوں کے باوجود اپنے بھائی کا ساتھ نہیں چھوڑا. اور انہوں نے ابھی لاسٹ ویک میں 2-3 ان کے بیانات سامنے آئے ہیں. انہوں نے کہا آپ نے مجھے گرفتار کرنا ہے کریں، آپ نے مجھے پکڑنا ہے پکڑیں، لیکن محمد نواز شریف نے جو تقریر کی ہے، جو اے پی سی کا اعلامیہ آیا ہے، جو اے پی سی نے پلان دیا ہے، اس کے اوپر 100% عمل ہوگا. اور جو اب میاں صاحب نے جو باتیں کی ہیں، جو تقریر کی ہے، اس پہ شہباز شریف صاحب نے کل بھی یہ فرمایا تھا کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ کھڑا ہوں. انہوں نے اپنی تقریر میں کوئی غلط بات نہیں کی. انہوں نے اپنی تقریر میں جو کہا وہ آئین کی اور قانون کی روح کے مطابق ہے. تو اس چیز کو تو پہلے سمجھ لینا چاہیے کہ شہباز شریف کو کسی ایلیگیشن پہ گرفتار نہیں کیا. مریم نواز یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ شہباز شریف مفاہمتی بیان رکھنے والے سیاستدان ہیں. مریم نواز بھی مان گئی ہیں. پریس کانفرنس میں کہا کہ شہباز شریف کی 30 سے 40 سال سے اپنی ایک سوچ ہے، وہ مفاہمت کو بہتر سمجھتے ہیں. مریم نواز نے یہ بھی کہہ دیا کہ نواز شریف اور ان کے بیانیے کا بوجھ اٹھانا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. نون سے شین نکالنے والوں کی اپنی چیخیں نکل گئی ہیں. مزید انہوں نے کیا کہا، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. میاں صاحب کا اور میرا جو بیانیہ ہے، اس کا بوجھ اٹھانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں. لیکن ایک چیز میں اپنے پورے ایمان کے ساتھ کہہ سکتی ہوں، جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں مسلم لیگ نون کے اور جو یہاں نہیں بیٹھے، سب دل سے مسلم لیگ نون نواز شریف کے بیانیے پہ دل سے لبیک کہتے ہیں. شہباز شریف صاحب نے، ان کی ایک ذاتی سوچ ہے، 30 سال سے ہے، 40 سال سے ہے. وہ اسی طرح کی ان کی ایک سوچ ہے جس میں وہ سمجھتے ہیں کہ مفاہمت کی جو سیاست ہے وہ شاید بہتر ہے. لیکن وہ یہ بات میاں صاحب سے بھی کرتے ہیں، پارٹی سے بھی کرتے ہیں، ہمارے درمیان میں بھی کرتے ہیں. لیکن جب میاں صاحب کا فیصلہ آ جاتا ہے تو اس کے آگے شہباز شریف سب سے پہلے انسان ہیں جو سر تسلیم خم کرتے ہیں. اور اسی اہم پریس کانفرنس پر ہمارا پینل ہمارے ساتھ موجود ہے. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے صوبائی وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان صاحب نے. فیاض صاحب، یقینی طور پر مریم نواز کی پریس کانفرنس آپ نے دیکھی ہوگی، خاصی ایگریسو وہ دکھائی دی. کیا سمجھتے ہیں جو آج گرفتاری ہوئی ہے، اس کے بعد حکومت کے حوالے سے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کافی ٹف ٹائم ملنے والا ہے حکومت کو اپوزیشن کی جانب سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، اگر پریس کانفرنس کر کے تم دو تیز جملے بولنا جو ہے نا وہ ٹف ٹائم ہے، تو اس ٹف ٹائم کا ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے جو ہے نا، بس لے کے رات تک ایسا ٹف ٹائم دیتے رہے. لیکن آج ان کی پریس کانفرنس شہباز شریف صاحب کی گرفتاری پہ اور رمضان شوگر مل کی ریفرنس کے تناظر میں 9 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کے الزام کے تناظر میں مشتاق چینی اور جناب شرافت مسیح اور مسرور احمد، نثار گل اور منظور پراپڑ والا اور اس طرح کے 6-7 جو وعدہ معاف گواہ بنے، اس کے تناظر میں جو گرفتاری ہوئی اس کے جواب میں جو انہوں نے پریس کانفرنس کیا وہ بالکل وہی ہے کہ سوال گلا جواب چنا. ٹھیک ہے نا جی. اور دوسرا وہ پنجابی کا محاورہ ہے کہ کھوتا مرے اکھاڑیاں تو سوک وزیر آباد. بالکل آج کی پریس کانفرنس جو ہے نا وہ اس کے مصداق تھی. ہاں بھائی، بیگم صفدر صاحبہ آپ بتاتی نا کہ 4 سال سے جو آپ کی انویسٹیگیٹو ایجنسیز انویسٹیگیشن کر رہی تھی، احتسابی ادارے جے آئی ٹی جناب اس کی انویسٹیگیشن کر رہی تھی، روشنی میں جناب نیب نے اور عدالتوں نے فیصلہ کیا کہ ان کو گرفتار ہو جانا چاہیے. اور آپ نے کہا یہ نیب نیازی گٹھ جو آپ نے لاہور ہائی کورٹ کی بھی توہین کر دی. اس کا مطلب ہے کہ آپ لاہور ہائی کورٹ کو بھی جو ہے نا اس کے اوپر الزام ڈال رہے ہیں. پھر آج آپ نے پاکستان کی عدالتوں کے اوپر سخت تنقید کر دی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ پوچھلے ہوئے ہیں، اب یہ اپنی کرپشن کی وجہ سے، منی لانڈرنگ کی وجہ سے، لوٹ مار کی وجہ سے اور اینٹی پاکستان سٹیس کی وجہ سے یہ بدنام ہو چکے ہیں. ان کا کوئی بالی وارث نہیں ہے. ان کے ایم پی ان کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں. میاں جلیل شرک پوری صاحب نے ان کو شٹر
اشرف انصاری نے شٹ اپ کال دے دی، فیصل نیازی نے۔ لیکن فیاض صاحب فتح کلامی کی معذرت مریم نواز تو یہ کہہ رہی ہے کہ شاید حکومت اب خوف زدہ ہو گئی ہے ہماری اے پی سی سے، اس لیے یہ قدم اٹھایا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ایک اور بات کی کہ نواز شریف جلد وطن واپس آئیں گے، تو جب وہ وطن آ جائیں گے واپس تو کیا ہوگا، انہیں گرفتار کیا جائے گا؟ انہیں کو پھر وطن سے بھیجا کیوں تھا؟ وہ سلطان مفرور الدین ارطغرل صاحب کو، میں نے تو آج اس کا نام ڈال دیا، یہ سلطان مفرور الدین ارطغرل ہیں۔ بھاگے تو ایسے گئے تھے، آپ نے دیکھا تھا جب یہ جناب گاڑی سے اتر کے سیڑھیاں چڑھے تھے جہاز کی، گلیری اتنی تیز نہیں دوڑتی جتنی تیز جناب آپ کے سلطان مفرور الدین ارطغرل صاحب جو ہے نا دوڑ کے گئے تھے۔ تو جب ان کو آنے کا اتنا شوق تھا تو پھر گئے کیوں تھے؟ پھر ان بی بی سے پوچھتے بیگم صفدروان صاحبہ سے کہ آپ جو وہ ٹویٹ کر رہی تھی، ہر 3 منٹ کے بعد ایک ٹویٹ آپ کا آتا تھا، اور نعوذ باللہ معاذ اللہ آپ کے ٹویٹوں سے یہ ثابت ہو رہا تھا کہ موت کا فرشتہ ہاتھ میں موت کا پرمٹ لے کے جناب نواز شریف صاحب کو تلاش کر رہا ہے، اور پھر کہتی تھی کہ اگر ان کو باہر نہ بھیجا تو ان کو کچھ ہو گیا تو اس کے قتل کا مقدمہ جناب عمران پہ کریں گی۔ اس وقت تو آپ منتیں ترلے کر رہی تھی کہ ان کو باہر بھیجو، اب آپ تڑیاں لگاتے ہو کہ وہ آ جائیں گی؟ نہیں بھائی، ان کے دلوں میں تیل نہیں ہے سلطان مفرور الدین ارطغرل صاحب کے، اگر انہوں نے آنا ہوتا تو وہ جاتے نا، تو ہماری بلا سے آئیں گے تب بھی پھنسیں گے، جائیں گے تب بھی پھنسیں گے، ادھر رہیں گے تب۔ ٹھیک ہے فیاض صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں، جہاں بہت سی اہم باتیں ان کی جانب سے کی گئیں وہاں یہ بھی کہا گیا مریم نواز کی جانب سے کہ یہ تمام تر حکومتی ہتھ کنڈے اس وقت گلگت بلتستان کے الیکشن کو مینیج کرنے کے تناظر میں کیے جا رہے ہیں۔ فیاض الحسن چوہان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اسی تمام تر صورتحال پر بات کرتے ہیں۔ ہمارا پینل احمد ولید صاحب، خالد عظیم صاحب اور عدنان عادل صاحب۔ خالد صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں جو آج ایگریسو اسٹانس کی بات کی جا رہی ہے مریم نواز کی جانب سے، آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹریٹ پاور اس وقت ہے مسلم لیگ نون کے پاس، جس طریقے سے احسن اقبال صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ملک گیر احتجاج کیا جائے گا اور لانگ مارچ کا آپشن بھی ہے؟ دیکھیں جی، ایک سیدھی سی بات ہے کہ ان کے پاس ووٹ بینک تو یقیناً ہے، لیکن آج تک انہوں نے کبھی بھی اپنی پارٹی کو اس طرح سے شیپ اپ نہیں کیا۔ کچھ مظاہرے یقیناً انہوں نے کیے ہیں، اور نواز شریف صاحب کو جب اقتدار سے نکالا گیا تھا تو انہوں نے جو جی ٹی روڈ پہ مارچ کیا تھا اس میں بھی بہت سی جگہ پہ ان کی قوت کا اظہار تو ہوا تھا، لیکن آج تک یعنی 2-3 مواقع ایسے آ چکے ہیں جبکہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کی پارٹی کو احتجاج کر سکتی تھی، لیکن ایسا کوئی بڑا احتجاج ان کی جانب سے آج تک دیکھنے میں نہیں آیا، اور اس کی پوزیشن جو ہے وہ تو اب واضح ہوگی کہ آئندہ چل کے کس طرح سے۔ اور پھر خود مریم نواز جو ہیں، آج انہوں نے جو جملہ کہا ہے وہ خاصا معنی خیز ہے کہ جو بیانیہ نواز شریف اور مریم نواز لے کے چل رہی ہیں اس کا بوجھ اٹھانا سب کے بس کی بات نہیں، اور اس میں انہوں نے یہ جملہ کہتے ہوئے اپنے ساتھ شہباز شریف کو شامل نہیں کیا، بلکہ شہباز شریف کا نام انہوں نے مفاہمت کرنے والوں کو، اور جو کہ ایک نون چیز ہے کیونکہ یہ اس میں کوئی انکشاف والی بات نہیں ہے۔ شہباز شریف جو ہیں وہ خود بھی کہتے رہے ہیں، اور بلکہ ایسے ہمیں ایسے اجلاس یاد ہیں جو براہ راست دکھائے جا رہے تھے، اور وہاں بیٹھے بیٹھے انہوں نے مختلف معاملات پہ نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ تنقید کا نشانہ ادب کے ساتھ بنایا، لیکن ان کا کہنا یہ تھا کہ کچھ لوگ جو آپ کچھ باتیں بتا رہے ہیں وہ تو صرف اپنی گاڑی کے چکر میں ہیں اور اپنے عہدے کے چکر میں ہیں، کرسی کے چکر میں ہیں، آپ ان کی باتیں نہ سنیں۔ یہ کوئی ایسی نئی چیزیں۔ ایک بات البتہ میں ضرور کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ضمانت منسوخ ہونے کے حوالے سے مریم نواز جو باتیں کر رہی تھیں اس میں قانونی لحاظ سے کوئی دم نہیں ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ آخر میں ان کے وکلاء جو ہیں انہوں نے the reason known better to them، انہوں نے یہ درخواست ہی وڈرا کر دی تھی۔ جب آپ کا کوئی کیس ہی نہیں ہے، آپ نے ضمانت کو جو چیلنج کیا ہوا تھا درخواست ہی واپس ہو گئی، تو اس کے بعد ضمانت کی تنسیخ تو ہونا تھی، اور ضمانت کی تنسیخ ہوگی تو نیب آپ کو گرفتار بھی کرے گی، کیونکہ اس سے پہلے جو شیلٹر ملا ہوا تھا وہ اسی ضمانت ہی کی وجہ سے تھا، اسی وجہ سے شہباز شریف جو ہیں وہ باہر تھے۔ اب آگے چل کے تحریک منظم کرنا، یہ ساری چیزیں، اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر تو یہ بھی ہوگا کہ اس تحریک کو لیڈ کون کر رہا ہے، کیونکہ باقی جتنے لوگ ہیں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی کسی میں اتنی صلاحیت موجود ہے یا ان کا کوئی ماضی میں اس قسم کا تجربہ رہا ہو۔ مسلم لیگ نون کا ورکر بھی اس کے لیے کوئی ایسا سچ تیار نہیں ہوتا کہ وہ کوئی بڑی تحریک منظم کر سکیں۔ البتہ نواز شریف یا مریم نواز درمیان میں میدان میں ہوں تو شاید اس کے حوالے سے کچھ کہا جا سکتا ہے۔ باقی سارے جو ہیں وہ، میرا اپنا خیال یہی ہے کہ وہ انہوں نے
مفاہمتی سیاست کی بات صرف شہباز شریف کی ہے. بالکل. اور خالد صاحب وہ یہ بھی کہہ رہی ہیں نا کہ ایک پارٹی ہے اور ہر ایک انسان کی اس پارٹی میں رہنے والے ہر ایک شخص کی ایک الگ الگ سوچ ہے, اور اس تناظر میں بھی انہوں نے یہ کہا کہ سوچ الگ ہے لیکن ہر ایک نواز شریف کے بیانیے پر لبیک ضرور کہتا ہے. عدنان صاحب آپ کی جانب آتی ہوں. مریم نواز یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ اے پی سی کی تحریک ضرور چلے گی اور جو اے پی سی میں باتیں ہوئی ہیں اس پہ 100% عمل ہوگا, اور آج کی گرفتاری ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں ایک فیول کی طرح ہے کہ ایک فیول مل گیا ہے کہ اب آگے چل کے ہم مزید جو ہیں چیزوں کو سامنے لائیں گے, مزید موجودہ حکومت کے خلاف جو ہیں ہم نظر آئیں گے سڑکوں پر. تو اب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ جس طرح سے خالد صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ اب لیڈ کرنے کا مسئلہ ہے, تو آپ کے خیال میں کون لیڈ کرے گا؟ کیونکہ اے پی سی میں تو ساری پارٹیز موجود تھی, کیا اب ہم پیپلز پارٹی کی طرف سے کسی کو دیکھیں گے سامنے آتے ہوئے؟ یہ لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کو تو بلاول زرداری لیڈ کریں گے اور نون لیگ کو جو ہے وہ مریم نواز, کیونکہ آج جس طرح مریم نواز نے پریس کانفرنس کی ہے, بہت ہی بولڈ طریقے سے انہوں نے باتیں کی ہیں اور بہت جارحانہ ان کا بیان تھا, تو اس سے تو یہ لگتا ہے کہ اب مریم نے کنٹرول سنبھال لیا ہے اور پیچھے سے ڈائریکشن جو ہے وہ نواز شریف کی ہے, ادھر اسسٹ کر رہے ہیں پرویز رشید. تو اب جو بھی یہ تو اب صاف لگ رہا ہے کہ اب نون لیگ جو ہے اس کی قیادت مریم کے پاس ہی جائے گی. یہ تو ایک اب فارمیلٹی ہے شہباز شریف کا صدر ہونا, چونکہ اب وہ اریسٹ ہو گئے ہیں تو کوئی ایسا کوئی باقاعدہ فیصلہ تو نہیں ہوگا, لیکن ڈی فیکٹو جو ہے وہ مریم نواز کے پاس ہی نون لیگ کی لیڈرشپ ہوگی. تو ایک بات تو یہ ہے, اور انہوں نے اپنے آپ کو اب شہباز شریف جب جیل میں ہوں گے تو ان کے پاس موقع ہے کہ وہ پارٹی پہ اپنی گرفت مضبوط کریں. ایک بات تو یہ ہے. دوسرے ان کا جو پورا بیانیہ تھا اس کی ڈائریکشن سے یہ لگتا ہے کہ وہ مختلف اداروں میں ڈویژن چاہتے ہیں. وہ عدلیہ کو ڈیوائیڈ کرنا چاہتی ہیں, وہ فوج اور اسٹیبلشمنٹ کو ڈیوائیڈ کرنا چاہتی ہیں. ایک طرف وہ بعض ججوں کی تعریف کر رہی تھیں اور بعض ججوں کے بارے میں کہہ رہی تھیں کہ وہ دباؤ میں فیصلے کر رہے ہیں. ایک طرف وہ ریاستی اداروں سے کہہ رہی تھیں کہ دیکھیں آپ نے کتنا غلط آدمی لا کر بٹھا دیا عمران خان کی طرف اشارہ کر کے, یعنی ایک طرف ان سے اپیل کر رہی ہیں کہ اس غلط آدمی کو ہٹاؤ اور ہمیں لاؤ, اور دوسری طرف وہ ان اداروں پہ الزام لگا رہی ہیں کہ ان کے دباؤ سے فیصلے کیے جاتے ہیں, ان کے دباؤ سے لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے. تو پوری حکمت عملی نواز شریف کی یہ لگتی ہے اور ان کی بیٹی کی کہ وہ مختلف اداروں کو ڈیوائیڈ کرنا چاہتی ہیں. بالکل عدنان صاحب, آج ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس سے قبل مسلم لیگ نون فیصلوں پر تنقید کرتی تھی, لیکن آج عدلیہ سمیت بہت سے اداروں پر تنقید ان کی جانب سے کی گئی. احمد ولید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. احمد صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں, جیسی بات خالد عظیم صاحب نے بھی کی کہ مریم نواز نے یہ کہا کہ بوجھ اٹھانے کی سکت بہت کم لوگوں کے اندر ہے پارٹی کی, اگر بات کی جائے تو لاہور سے کیا خبریں سامنے آ رہی ہیں, کتنی ڈیوائیڈ دکھائی دے رہی ہے مسلم لیگ نون اس پریس کانفرنس کے بعد جو کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی جانب سے کی گئی؟ دیکھیں ڈیوائیڈ تو ایگزسٹ کر رہی ہے, کافی حد تک ڈیوائیڈ ہے. اوبیسلی یہ مریم نواز, پرویز رشید اور میاں نواز شریف جو ہیں ان کا اپنا ایک بیانیہ ہے جس کے اوپر ہر کوئی نہیں ہے, لیکن پارٹی جو ہے وہ یکجا ہے. پارٹی کے جو جتنے لوگ ہیں میں بھی اعتراض کریں کہ یہ بیانیہ ہمارا نہیں ہونا چاہیے, لیکن اگر اندر کی بات کریں تو زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس بیانیے کی وجہ سے ہی پارٹی کو طاقت ملتی ہے. یہی بیانیہ ہے جس کی وجہ سے مسلم لیگ نواز جو ہے وہ آج بڑی پارٹی کے طور پر کھڑی ہے, اور ایک عرصے سے 97 میں جو الیکشن ہوئے اس ٹائم پہ بھی نواز شریف کا جو موڈ تھا وہ اسی طرح کا تھا جیسے جہانگیر کرامت کو انہوں نے اس وقت آرمی چیف چلے گئے, اس کے بعد جنرل مشرف بن گئے, لیکن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کا تعلق جو ہے وہ زیادہ اچھا نہیں رہا. لیکن اس کے باوجود جنرل مشرف کے اتنے لمبے دور کے بعد دوبارہ جب واپس آئے ہیں تو پنجاب میں خاص طور پر مسلم لیگ نواز جو ہے وہ قائم دائم تھی, جس کی وجہ سے انہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنا بیانیہ اس طرح کا رکھیں, شہباز شریف جو ہے وہ بیچ کی راہ, مفاہمت کی راہ اپنائے ہوئے ہیں, اور جس کا فائدہ پارٹی کو ہو رہا ہے, یعنی کہ پارٹی کے اندر جو لوگ. بالکل احمد صاحب, اور پھر مریم نواز ایک اور بھی چیز کہہ رہی تھی کہ پنجاب کے عوام سمجھ رہے کہ اب صرف شہباز شریف جو ہے ہی از دی اونلی آپشن آگے پنجاب کو لے کر چلنے کے لیے. بے حد شکریہ, ہمارا پینل ہمارے ساتھ موجود ہے احمد ولید صاحب, خالد عظیم صاحب. ابھی آپ کو براہ راست یہ چلیں گے, وزیر اطلاعات شبلی فراز اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں. اسلام بھی اجازت دیتا ہے, اس پہ کوئی ممانعت نہیں ہے. آپ اپنی محنت سے, ایمانداری سے پیسے بنائیں, اثاثے بنائیں, اس پہ کوئی قدغن نہیں ہے.
لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ جب بھی کوئی حکومت آپ سے یا کوئی عدالت آپ سے پوچھے، کوئی ٹیکس اتھارٹی آپ سے پوچھے، کوئی تفتیشی افسر کسی بھی ادارے کا آپ سے پوچھے کہ جی یہ ذرائع کہاں ہیں، کہاں سے آئے، کیسے بنائے آپ نے، تو اس کا سمپل جواب ہوتا ہے جس طرح کہ ہم عام لوگوں سے بھی پوچھا جاتا ہے کہ کہاں، تو ہم جب جواب دے سکتے ہیں اپنے پروف لے جاتے ہیں اور کیس ختم ہو جاتا ہے، یا اگر جوابات نہیں دے سکے تو ہم اس پہ وہ جرمانہ ہو جاتا ہے۔ یہی بات نواز شریف نے بھی کی، جو ان کا بیانیہ تھا کہ یہ ہیں وہ ذرائع۔ دعویٰ آپ کا یہ ہے کہ آپ ایک جمہوری پارٹی ہیں، لیکن جو آپ کا رویہ ہے وہ تو بادشاہوں سے بھی زیادہ تکبر کا ہے کہ آپ تو اپنے سے نیچے کسی انسان کو انسان ہی نہیں سمجھتے ہیں۔ کسی بھی ادارے کے سامنے، قانون کے سامنے پیش ہونا یا ان کے سوالات کا جواب دینا آپ اپنی حد تک سمجھتے ہیں۔ یہ تو ہو نہیں سکتا، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ جب آپ اس ملک میں ہوتے ہیں، اقتدار میں ہوتے ہیں، تو یہ ملک ٹھیک ہے۔ جب چیزیں آپ کی منشا کے مطابق ہو رہی ہوں یا وہ ادارے آپ کی منشا کے مطابق کام کریں پھر تو وہ ٹھیک ہیں، لیکن اگر وہ قانون کے مطابق کام کریں تو پھر وہ غلط ہیں۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ایک لیڈر جو کہ اپنے آپ کو 3 دفعہ اس ملک میں وزیر اعظم بنا، جس طرح بھی بنا، وہ جب اقتدار میں نہیں ہوتا اس کے اثاثے باہر ہیں، اس کی اولاد باہر ہے، اس کی سرمایہ کاری باہر ہے، تو اس کا اس ملک میں کیا سٹیک کیا ہے؟ آپ عمران خان کی بات کرتے ہیں، یہ تو اچھا ہے کہ آپ نے پرائم منسٹر صاحب کے گھر کا ذکر کیا کہ 300 کنال کا ایک گھر، تو پرائم منسٹر عمران خان تو نہ تو کاروبار میں تھا اور نہ انہوں نے کوئی عوامی عہدہ سنبھالا ہوا تھا۔ انہوں نے تو اپنی حق حلال کی، خون پسینے کی، لٹرلی خون پسینے کی کمائی، پراپر بینکنگ چینلز، اس وقت وہ سیاست میں بھی نہیں تھے، پراپر بینکنگ چینلز کے تھرو آئی، اپنی 40 سال کا، آپ ہی نے کیس کیا تھا، اس کو کہتے ہیں پولیٹیکل وکٹمائزیشن، کہ ایک انٹرنیشنل ایتھلیٹ جس کے ابو بورڈ ہو، ساری دنیا اس کو جانتی ہو، اور آپ اس پہ ایک کیس کرتے ہیں کہ جی آپ اپنے گھر کی منی ٹریل دیں۔ ان کا خیال تھا کہ سارے انہی کی طرح ہیں۔ انہوں نے ایک 40 سال کی منی ٹریل انہوں نے دی، اور اسی وجہ سے، اور وہ اس وقت انہی کی حکومت تھی، یہ نہیں کہ کوئی ہماری حکومت تھی، اس وقت کی حکومت میں جو سپریم کورٹ نے ان کو صادق اور امین قرار دیا، وہ قصہ ختم ہو گیا۔ ہمارا لیڈر اپنے مثبت ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو گئے، جبکہ انہوں نے اس وقت سے لے کر آج تک ایک سوال کا جواب نہیں دیا، ایک ثبوت پیش نہیں کیا، ہمیشہ جمہوریت کے پیچھے، کبھی سیاسی وکٹمائزیشن کے پیچھے انہوں نے اپنے آپ کو مظلوم بنایا اور عوام کا بھی وقت ضائع کیا اور جوابات بھی نہیں دیے۔ یہی عدالت تھی نا جس نے ان کو صحت کے لیے ایک وہ دی تھی، ضمانت دی تھی، اس وقت وہ ٹھیک تھی۔ تو انہوں نے جس طرح کے ماضی میں اپنا ان کا کردار رہا ہے، جوڈیشری کو ایکسپلائٹ کرنے کا، ان پہ دباؤ ڈالنے کا، ملک قیوم کیس آپ کو سب کو یاد ہوگا، وہ آج ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی عدالتوں پہ یہ جو ہے تو پرائم منسٹر صاحب کا وہ ہے گٹھ جوڑ ہے۔ یہ تو آپ توہین عدالت کر رہے ہیں۔ یعنی عدالتیں اگر آپ کی منشا کے مطابق فیصلہ دیں تو ٹھیک ہے، اگر نہ دیں تو پھر وہ ان پہ پریشر ہے۔ یہ کیسی منطق ہے؟ جو فیصلے آپ کے حق میں آئیں تو ٹھیک ہے، جو نہیں آئیں تو پھر آپ جو ہے تو ایک سیاسی وہ وکٹم بن جاتے ہیں۔
اس طرح نہیں چلے گا یہ ملک، اس طرح سے چیزیں نہیں ہوں گی. اب پاکستان بدل چکا ہے. آپ اپنے پاکستان مسلم لیگ نون کے جو ورکرز ہیں ان کو استعمال کر رہے ہیں، کبھی اے پی سی کے اس میں، کبھی دھرنوں میں، کبھی آپ ابھی جلوسوں میں اور اس قسم کی چیزوں میں. کس چیز کو آپ ڈیفینڈ کر رہے ہیں؟ آپ نے تو اے پی سی میں کیا اعلامیہ دیا ہے؟ کوئی ایک چیز ہے جو کہ عوام کی بھلائی کے لیے ہے کہ جی صرف عمران خان جائے. عمران خان کیوں جائے؟ اس لیے کہ وہ بکتا نہیں ہے، وہ جھکتا نہیں ہے، اس لیے عمران خان جائے کہ ان کی اس کی پسند کی حکومت آئے اور یہ جو بھی کریں اور سارے ان کے جو کیسز ہیں وہ وائپ آؤٹ ہو جائیں، صاف ستھرے ہو جائیں. اور یہ دوسرے ملکوں میں، اگر اس ملک سے اتنی ان کو محبت ہے تو وہ خود بھی آئیں. جس طرح عمران خان اپنا جو بھی اثاثے تھے، وہ جو بھی تھے، تھوڑے بہت تھے، وہ ادھر ہی لائے نا. ان کی تو کوئی باہر جائیدادیں نہیں ہیں، اس لیے ان کی اس ملک سے کمٹمنٹ ہے. ان کی کیا کمٹمنٹ ہوتی ہے جس ملک کو آپ اس قابل نہ سمجھیں کہ وہاں آپ کی اولاد رہے؟ ایسا ملک اس کو آپ اس قدر نہ سمجھیں کہ وہاں پہ آپ انویسٹمنٹ کریں. آپ جاتے ہیں لوگوں کو کہتے ہیں کہ اس ملک میں انویسٹمنٹ کریں. کیسے کریں گے وہ جب کہ آپ خود جو ہے تو سارے آپ نے اثاثے باہر رکھے ہوئے ہیں، اپنی اولاد کو باہر رکھے ہوئے. تو اس ملک کے ساتھ کیا کمٹمنٹ ہے آپ کی؟ کوئی بھی نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ آپ کو اقتدار ملے جس کے ذریعے آپ اپنے کرپشن کر سکیں اور اپنے وسائل بنا سکیں. اب اس طرح نہیں ہوگا، کیونکہ اس وقت جو لیڈرشپ ہے وہ نہ اس کا کوئی کاروبار ہے، اس کا جو ہے تو جو فوکس ہے وہ صرف پاکستان ہے اور اس کے عوام ہے. اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں ہم. اور ہماری پارٹی کا جو بنیادی جو سلوگن تھا، جو ہماری کمٹمنٹ تھی عوام سے کہ ہم اکاؤنٹیبلٹی کریں گے، ہم وہ بالکل کریں گے. ہمیں خوشی ہے، حالانکہ ہمارا کورٹس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ ہم کسی کے اس میں، ہم رسپیکٹ ضرور کرتے ہیں. جب وہ انہوں نے دے دیے تھی کئی کیسز میں، ان کو ضمانت بھی مل گئی. حدیبیہ کا کیس تھا وہ کہ آپ کے سامنے ہے، اس سے کلیئر کیا کیس ہو سکتا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ادارے اپنے پاؤں پہ خود کھڑے ہوں، اپنے فیصلے کریں. اور اس ملک کو اگر ترقی ہم نے دینی ہے تو وہ اسی طرح دینی ہوگی کہ سیاسی بنیاد پہ فیصلے ہم نہیں چاہتے، ہم میرٹ پہ چاہتے ہیں. کیونکہ ہمارے لیڈر نے خود تھرو ایگزامپل اپنا کیس لڑا، کوئی سفارشیں نہیں کی، کوئی اپنی سیاسی وکٹمائزیشن کے نعرے کے پیچھے نہیں چھپے. انہوں نے ایک ایک پائی کا حساب دیا. ہم آپ سے بھی یہی توقع کرتے ہیں کہ ہمیں اس بحث میں نہ الجھائیں کہ کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا. ہمیں آپ سیدھے سوالات کا جواب دیں کہ آپ یہ اثاثے آپ نے کیسے بنائے، باہر کیسے لے گئے، اس کا جواب چاہیے عوام کو. اس کے علاوہ ہماری نہ ان سے ذاتی دشمنی ہے اور نہ ہم کسی اور وجہ سے ان کو وہ کر رہے ہیں. اور شہباز شریف اور عمران خان کا مقابلہ، یعنی یہ کہتے ہیں کہ جی وہ عمران خان سے شہباز شریف کے ان کا کمپیٹیٹر ہے. یہ تو میں اس کو بہت بڑی گالی سمجھتا ہوں، ایک توہین سمجھتا ہوں. کہاں عمران خان اور کہاں شہباز شریف؟ عمران خان ایک وہ شخص ہے جس نے اپنے کیریکٹر کے ذریعے 22 سال کی جدوجہد کے ذریعے ایمانداری سے اپنی ملک کا نام روشن کیا. یہاں آ کے بغیر کسی حکومتی عہدے میں رہتے ہوئے ہاسپٹل بنایا، رفاہی کام کیے. وہ یہ چیزیں اپنے لیے ذات کے لیے بھی کر سکتا تھا، لیکن نہیں، اس نے اس کا جو قول اور فعل ہے وہ ایک ہے. ان کی طرح نہیں ہے کہ عوام کو استعمال کرو سیاست کے لیے اور پھر بناؤ اپنے لیے مال، اور جب وقت آ جائے تو پھر یا انارو کر لو اور یا جو ہے تو ملک سے فرار اختیار کر لو. ابھی وہ لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں اپنے پرتعیش اس میں ماحول میں. آپ کو کہیں لگتا ہے کہ وہ بیمار ہیں؟ اتنی انقلابی تقریر انہوں نے کی، نہ تو ان کے پلیٹلیٹس نیچے آئے، نہ ان کا بلڈ پریشر اوپر گیا، نہ ان کی ہارٹ بیٹ کچھ ہوئی. تو یہ کیا ہے؟ یہ مذاق ہے، یہ عوام کے ساتھ مذاق ہے، اس ملک کے اداروں کے ساتھ مذاق ہے. ابھی اس کی جو تفصیل ہے، جو قانونی وہ ہے اسپیکٹ، میں ریکویسٹ کروں گا شہزاد اکبر صاحب سے کہ وہ جو ہے تو بتائیں. شکریہ. شکریہ جی. السلام علیکم. آج کے دو میں سمجھتا ہوں ایونٹس ہیں جس پہ تھوڑا سا میں کامنٹ کرنا چاہوں گا. پہلا تو
शहबाज शरीफ की जो ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी थी उसका अदालत लाहौर हाई कोर्ट से मनसूख होना और उसके बाद जो कि एक कानूनी इशू चल रहा था पिछले कुछ माह से, और उसके बाद एक मरियम नवाज़ जो उनकी रिश्ते में भांजी हैं उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है। देखिए, जो मैं समझता हूँ आज तो बड़ा वाज़े हो गया कि शहबाज शरीफ साहब और उनकी जो पार्टी है वो कानूनी जंग तो हार गई। कानूनी जंग इस तरह से हार गई कि आपकी बेल बिफोर अरेस्ट, आप ख़ुद अदालत के पास गए थे और आज लाहौर हाई कोर्ट ने आपकी बेल बिफोर अरेस्ट रिजेक्ट कर दी। कानूनी जंग हारने के बाद उसके फ़ौरन बाद एक बौखलाई हुई सी कोशिश की गई है बयानिए की जंग के अंदर अपना कदम जमाने के लिए, जिसमें पहले छोटे वाली मरियम जो मरियम औरंगज़ेब साहिबा हैं उन्होंने आके कुछ फरमूदात फरमाए लाहौर हाई कोर्ट के हाथे से, जो कि मैं समझता हूँ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ज़िम्मे में आते हैं, और एक वो रटी रटाई तकरीर जैसे कि किराए के तर्जुमान करते हैं वो आके फरमा के चली गई। ये सोचा ही नहीं मेरी बहन ने कि उस पर कंटेम्प्ट भी लग सकती है, क्योंकि वो सीधा सीधा अदलिया के ऊपर हमला था। उसके बाद मरियम नवाज साहिबा आई, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की अभी से थोड़ी देर पहले, आपकी समा खराशी की। उसके अंदर 2-3 पॉइंट्स हैं, उनके ऊपर मैं जल्दी से कमेंट कर दूं ताकि केस मामला क्या है और किस तरह से इसको पॉलिटिकल बयानिए की तरफ शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है अपनी चोरी को। एक तो मरियम नवाज साहिबा की अगर आप आज प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें तो ये एक टोटल फरमाइशी प्रोग्राम था। इसके अंदर ना ही वो गर्मी थी, ना ही गुफ्तार के अंदर वो चीज़ थी जो पहले ना जज्बा ना वो धार। और अगर आप इसकी पूरी चीज़ों को लेके थोड़ा सा इनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के दूसरे हिस्से में जहाँ जाएँ, जहाँ मैं समझता हूँ कि मरियम साहिबा ने आज शहबाज शरीफ साहब को मुस्लिम लीग, अब ये नून है या शीन है, जो कोई भी है, जो सा भी ये हर्फ है, उसमें से शहबाज शरीफ साहब की तो सियासत का आज उन्होंने ख़ात्मा कर दिया, क्योंकि उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक चार्ज शीट पेश कर दी शहबाज शरीफ अपने चचा के बारे में। और जिस तरह से मुगलिया ख़ानदान का वो दास्तान है कि हमेशा ही घर के अंदर से हमले किए जाते हैं, उस तरह से आज भांजी ने चचा की सियासत का एक तो पहले ही ब्लो था कि लाहौर हाई कोर्ट, भतीजी मैं रिश्ते में थोड़ा सा, भतीजी ने चचा का, मेरे चाचू चचा की सियासत का बाप बंद कर दिया। उन्होंने आज खुले अल्फाज में बल्कि खुली तरीके से बता दिया कि शहबाज शरीफ साहब की पिछली 30 साल की सियासत मफाहमत की सियासत है। ये ज़रूर है कि वो अपने बड़े भाई का हुक्म मानते हैं, लेकिन उनकी सियासत मफाहमत की सियासत है। तो एक दफ़ा फिर होनहार भतीजी ने अपने चचा के ऊपर बड़ा अच्छा वार किया और अपनी पार्टी के अंदर इंटरनली उनको दोबारा से उनके ऊपर एक कारी जन लगाई, जिसमें उनको ये कह दिया कि वो मफाहमत की सियासत करते हैं और मैं मफाहमत की सियासत नहीं करती हूँ। इस बुरे वक्त में भी, बुरा वक्त होता है जब कोई बंदा गिरफ़्तार हो, जब इतना सख्त केस हो तो बुरा ही होता है। बजाय इसके कि उनके साथ हमदर्दी करती, उन्होंने उनकी सियासत का भी वो कहते हैं तख्ता धरण कर दिया। अब जो उन्होंने कुछ फरमाइशी तौर पे 2-3 चीज़ें की, वो इतने वीक आर्गूमेंट्स थे कि वो तो 1 मिनट में मुझे ज़रूरत ही नहीं होती, बस मैं सिर्फ रिपीट कर देता हूँ, बाकी आप लोग खुद समझने वाले लोग हैं। एक पहले वो एहसन इकबाल साहब आए, उन्होंने कहा जी कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के उस ज़ुमन में इनको गिरफ़्तार किया गया है। मेरे भाई, पिछले 6 महीनों में शहबाज शरीफ साहब कितनी उड़ानें भर चुके हैं गिलगित बल्तिस्तान जाने के लिए, कितने जलसों से खिताब किया है, कितनी उन्होंने वहाँ जाके अवाम के अंदर अपनी कोई मंशूर को पेश किया है, या कम अज़ कम वो जो बड़ा मशहूर लैपटॉप के सामने मास्क पहन के बैठते हैं, वो भी उन्होंने कुछ किया है गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के लिए। आप लाहौर के एक हिस्से की रीजनल पार्टी हैं, आपको गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन से क्या लेना देना। आज आपकी भतीजी ने खुद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया शहबाज शरीफ पंजाब के लीडर हैं, उसके बाद उनका गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन से क्या लेना देना। तो आपकी ये वाली जो आर्गूमेंट है ये तो बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाती है। उसके बाद भतीजी साहिबा फरमाती हैं शहबाज शरीफ साहब को अदालतों के चक्कर लगवाए गए। मोहतरमा,
نیب نے 2 یا 4 جون کو ان کا اریسٹ وارنٹ نکالا تھا، ان کے گھر جا کے ایک اریسٹ کرنے کی کوشش بھی کی تھی. یہ پہلے پنجاب کا شیر قلعہ بند ہوا اور پھر پتہ نہیں کس دروازے بھاگ گیا اور اگلے صبح لاہور ہائی کورٹ میں نمودار ہوا. یہ پرانی بات نہیں ہے، جون کی بات ہے، آپ سب لوگوں کو یاد ہوگی. اس دن سے لے کے آج تک ایک لیگل بیٹل، ایک قانونی جنگ چل رہی تھی لاہور ہائی کورٹ میں، جہاں نیب اپنے اریسٹ وارنٹ اور گراؤنڈ آف اریسٹ کو ڈیفینڈ کر رہا تھا کہ وہ بالکل مناسب ہیں، بالکل ٹھیک ہیں اور قانون کی روح سے ان کی گرفتاری بنتی ہے. اور شہباز شریف صاحب اپنی ایک بہت بھاری بھرکم قانونی ٹیم، جنہوں نے بائی دا وے میرے اور آپ کے بیچ میں وہ اتنا زیادہ مخل ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. پچھلی ہیئرنگ میں 1.5 گھنٹہ صرف آرگومنٹ یہ کیے، میرے تو سینئر بھی ہیں ان کے وکیل، کہ جی شہزاد اکبر نے پریس کانفرنس کیوں کی اس کیس کے بارے میں. وہ نہیں چاہتے میں آپ لوگوں سے آ کے بات کروں، ان کو بہت میں کھٹکتا ہوں یہاں پہ آ کے بات کروں. تو ادھر آپ خود گئے، 2-3 ماہ آپ کا کیس چلا اور لاہور ہائی کورٹ نے آپ کے کیس میں جب دیکھا کہ اس میں شواہد ایسے ہیں کہ آپ کی گرفتاری بنتی ہے تو انہوں نے آپ کی ضمانت ریجیکٹ کر دی. اب لاہور ہائی کورٹ کے اس حکم کے مطابق، جہاں پہ آپ کی ضمانت ایک عدالتی حکم کے مطابق ریجیکٹ ہوئی، آپ نے فوری طور پہ ایک جنگ شروع کر دی اور آپ نے یہ کہہ دیا کہ جیسے یہ کوئی نیب کا اور گورنمنٹ کا گٹھ جوڑ ہے. تو آپ کس کو پاگل بنانا چاہ رہے ہیں؟ عوام کو نظر آ رہا ہے کہ عدالت کے اندر سے آپ کو ریلیف نہیں ملا، آپ کی ضمانت. اب آپ کو کیا سلیکٹڈ قسم کے فیصلے چاہیے؟ جب انہی آزاد عدالتوں سے وہ فیصلے آتے ہیں جو آپ کے حق میں بات کرتے ہیں، اس کو آپ بہت سراہتے ہیں اور بار بار دہراتے ہیں. آج پریس کانفرنس میں بھی انہوں نے دہرایا کہ سپریم کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ نے کیا نہیں کہا ہمارے کیسز کے بارے میں یا نیب کے بارے میں. تو آپ کو نیب کے بارے میں کہی ہوئی باتیں قبول اور شہباز شریف کی منی لانڈرنگ کے اوپر دیا ہوا آج کا فیصلہ نامنظور؟ یہ تو بڑا سلیکٹڈ قسم کا آپ کا احتساب کا اور انصاف کا اپنا معیار ہے کہ آپ کو وہ احتساب قبول، وہ انصاف قبول جس میں آپ بری ذمہ ہو اور دوسرے کے اوپر الزام لگایا جائے. دوسری جو اس کے اندر یہ ایک چیز انہوں نے کہی مریم صاحبہ نے کہ شہباز شریف صاحب کو، اور یہ بار بار دہراتے ہیں، میں بھی آپ کی سمع خراشی اس لیے کرتا ہوں بار بار کہ یہ عوام تک بات جانی چاہیے کہ اصل میں معاملہ ہے کیا، کیس ہے کیا. مریم نواز صاحبہ نے آج اپنی پریس کانفرنس میں دہرایا کہ شہباز شریف کو ان کے بچوں کے اثاثے کی وجہ سے، آپ ذرا غور کیجئے، یہ وہی والی کاوش ہے بیانیہ بنانے کی جو نواز شریف کا کہا جاتا ہے کہ اپنے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے اوپر نااہل کر دیا گیا. پوری دنیا جانتی ہے کہ نواز شریف صاحب کے کیا کرتوت تھے، کس چیز کے اوپر ان کو کیا گیا اور ان کے اندر کیسز کیا تھے، جو ویبن فیلڈ اپارٹمنٹس ہیں، ہل میٹل ہے، یہ تمام کیسز. لیکن بیانیہ بنایا جاتا ہے کہ بچوں کا. اسی طرح سے آج ایک کاوش کی گئی کہ شہباز شریف کو اپنے بچوں کے اثاثوں کی وجہ سے، سراسر غلط. قانون آپ سے آپ کے بچوں کے اثاثے کے بارے میں نہیں پوچھا، نہ ہی نیب کا قانون. نیب کا کیس ہے نواز شریف اور ان کے گینگ، شہباز شریف اور ان کی گینگ کے بارے میں، جس کو انہوں نے، میں لاسٹ ٹائم بھی آپ کو بتا چکا تھا، یہ میں ریفرنس اپنے ساتھ بار بار اس لیے لے آتا ہوں کہ اس ریفرنس کے اندر واضح طور پہ جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ لفظ استعمال کیا گیا ہے آرگنائزڈ منی لانڈرنگ گینگ. یہ آرگنائزڈ منی لانڈرنگ کر رہے تھے شہباز شریف صاحب. آرگنائزڈ منی لانڈرنگ کا مطلب یہ ہے کہ اس گروہ کا ایک سرغنہ ہے اور اس میں کچھ اس کے اعلی کار ہیں. اس کے اندر 16 اکیوز پرسنز ہیں، 16 ملزمان ہیں. یہ علی بابا 40 چور والا معاملہ ہے. آج کل سمارٹ دور آ گیا تو یہ علی بابا اور 16 چور ہیں. علی بابا یعنی کہ شہباز شریف اس گروہ کے سرغنہ ہیں. اس گروہ میں ان کے اپنے بچے، بیگم، جن کا ظاہری بات ہے وہ گھریلو خاتون ہے، ان کا نام استعمال کیا گیا. اس کے بعد آپ کے ملازمین ہیں جن کے نام پہ بے نامی کمپنیاں بنائی گئی. وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ منی لانڈرنگ کرنے میں آپ کی معاونت فراہم کی. اور 4 وہ لوگ ہیں جو اپروور ہیں. کل ملا کے 20، جس میں سے 16 ایکیوز پرسنز ہیں. 4 وہ ہیں جو آپ کو جو اپروور بن گئے ہیں، انہوں نے اپنا گناہ قبول کر لیا ہے. اب یہ کہنا کہ ان کے بچوں کا معاملہ الگ ہے،
شہباز شریف صاحب نے نہ صرف ان کے ایسٹس بیانڈ نون سورس یعنی کہ اپنی آمدن سے ہٹ کر اثاثے ہیں، بلکہ انہوں نے یہ اثاثے منی لانڈرنگ سے بنائے ہیں۔ یہ کیس آمدن سے زائد اثاثوں کے باقی تمام کیسز سے مختلف ہے، کیونکہ ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ آمدن سے زائد اثاثوں کے کیسز میں ریورس برڈن آف پروف ہوتا ہے۔ آپ نے صرف دکھانا ہے کہ اثاثے زیادہ ہیں، بار ثبوت ملزم کے اوپر چلا جاتا ہے کہ میں نے جائز طریقے سے بنائے ہیں۔ یہ وہ کیس ہے جس کے اندر یہ دکھایا گیا ہے کہ نہ صرف آپ کے اثاثے زائد ہیں بلکہ آپ نے یہ اثاثے منی لانڈرنگ سے بنائے ہیں، اور وہ منی لانڈرنگ ہے ٹیٹیوں کی صورت میں، جس میں اپنے آپ نے کالا دھن سفید کرنے کی کوشش اپنے ہی دور کے بنائے ہوئے قانون کے تحت کی کہ آپ باہر سے پیسہ گھما کے واپس پاکستان لائے اور اس پیسے کو سفید کر کے دکھانے کی کوشش کی۔ اب شہباز شریف صاحب کا میں پرٹیکولر آپ کو 2-3 چیزیں بتا دوں جو کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب نے شاید آج کہیں فرمایا بھی کہ میرے اکاؤنٹ میں کوئی پیسے نہیں آئے۔ شہباز شریف صاحب وہ والے شخص ہیں جنہوں نے اپنے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں ڈالے بلکہ اپنی زوجہ محترمہ کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈالے، منی لانڈرنگ ان کے اکاؤنٹ میں کی، وہاں سے پیسے ٹرانسفر کیے اپنے اکاؤنٹ میں، اور اس پیسے سے اپنی دوسری بیگم کو بنگلہ خرید کے دیا، ولاس خرید کے دیے، گاڑیوں کی مد میں پیسے ادا کیے اور خرچے کی مد میں پیسے ادا کیے۔ تو آپ کیسے کہتے ہیں آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں آئے؟ آپ نے تو صرف بچوں کے تو اکاؤنٹ میں ڈائریکٹ اس طرح سے آئے کہ منظور پاپڑ والا محبوب ریڈی بان وہ پیسے بھیج رہا ہے ڈائریکٹ حمزہ کے، سلیمان کے یا نصرت شہباز صاحبہ کے اکاؤنٹ میں یا آپ کی بچیوں کے اکاؤنٹ میں۔ آپ خود چونکہ کافی بڑے شاطر انسان ہیں تو آپ نے 2 اکاؤنٹس ڈالے بیچ میں۔ اکاؤنٹ ٹو اکاؤنٹ ٹرانسفر ہے جو 55 سے زائد والیوم ہے، میں آپ کو بتا چکا ہوں، اس کے اندر بینکنگ ٹرانزیکشن لگی ہوئی ہے، وہاں پہ شہزاد اکبر یا شبلی فراز کے زبانی بیان نہیں ہے کہ باہر سے۔ اب مجھے ایک بات بتا دیجئے، منظور پاپڑ والے کا یا محبوب ریڈی بان کا کیا تعلق ہے آپ کی پہلی زوجہ نصرت شہباز صاحبہ سے؟ وہ کیوں ان کے اکاؤنٹ میں ملینز آف ڈالرز ٹرانسفر کر رہے ہیں جبکہ وہ شخص، ایک شخص ریڈی لگاتا ہے لاہور میں، ہاکر ہے، دوسرا شخص پاپڑ بیچتا ہے پنڈ دادر خان میں، وہ کیسے ملینز آف ڈالرز آپ کی بیگم کے اور بچوں کے اکاؤنٹ میں بھیج رہا ہے؟ چلیں بات اگر وہاں پہ رک جاتی تو میں کہتا کہ صرف شہباز شریف کی ذات تک کوئی بات نہیں ہے، ان کے بچوں کا تھا، وہ اپنے ذمہ دار خود ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے حضور۔ آپ نے وہی پیسے آپ کی بیگم کے اکاؤنٹ سے آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوتے ہیں، اسی ڈیٹ کو ٹرانسفر ہوتے ہیں جس ڈیٹ کو وہ ٹرانزیکشن آتی ہے، اور آپ اس سے اگلے دنوں میں پھر اس سے مکانات، دکانات اور گاڑیوں کے اوپر اخراجات کرتے ہیں۔ یہ ڈائریکٹ بینیفٹ ہے جو آپ نے اٹھایا ہے اس منی لانڈرنگ کے پیسوں سے۔ یہ ہے ایک حصہ۔ دوسرا حصہ یہ ہے کہ یہ پیسہ جو ہے یہ آپ کا کوئی اپنا ذاتی نہیں ہے جو آپ بڑے خاندانی امیر تھے، یہ عوام سے لوٹا ہوا پیسہ ہے، یہ ایک عام آدمی کا حق مارا ہوا پیسہ ہے، یہ کک بیک اور کمیشنز کا پیسہ ہے۔ اس کی ایک مثال اس کمپنی کے اندر، اس ریفرنس کے اندر ان بے نامی کمپنیوں کی ہے جن کے اندر آپ کے ملازمین کے نام پہ وہ بے نامی کمپنیاں بنائی گئی، وہ ملازمین ایڈمٹ کر رہے ہیں، قبول کر رہے ہیں کہ ہمارا ان کمپنیوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہو بھی نہیں سکتا۔ اب جو نثار ٹریڈنگ ہے راشد کرامی ملازم کے نام پہ جو 18,000 روپے کا ملازم ہے، کروڑوں روپیہ اس کی کمپنی میں آ رہا ہے، کیوں کر آ رہا ہے؟ اور وہاں سے وہ کیش کی صورت میں آپ کا ہی کیش بوائے نکال رہا ہے، شعیب قمر وہ اور مسرور عباسی دونوں اس وقت نیب کی حراست میں، اور وہی پیسے آپ لوگوں کے اکاؤنٹ میں جمع کروا رہے ہیں۔ اب اگر آپ ایک لمحے کے لیے نثار ٹریڈنگ کنسرن جو ان کے نام کی بنائی ہوئی کمپنی ہے اس کے اندر دیکھیں، یہ میں آپ کے لیے لایا بھی ہوں تاکہ آپ کی یاد دہانی کے لیے چھوڑی جاؤں گا آپ کے ساتھ۔ اب اس اکاؤنٹ میں پیسے آتے ہیں، وہاں سے پیسے نکال کے انہی کے اکاؤنٹس میں ڈالے جاتے ہیں۔ اب وہ پیسے کہاں سے آتے ہیں نثار ٹریڈنگ کے اندر؟ نثار ٹریڈنگ یاد رکھیے گا راشد کرامت مسیح جو ان کا شریف گروپ آف کمپنیز میں 18,000 کا ملازم ہے، اس اکاؤنٹ کے اندر ٹرانزیکشن دیکھیے۔ اسلام آباد کے ایک ڈیولپر 2013 میں 45 ملین وزریہ چیک اس میں
जमा कराते हैं। 45 मिलियन। ये मैं आपको पूरा पेपर दे जाता हूँ। उसके बाद अलीना सेंटर गुजरात के बिल्डर औरंगजेब भट्ट साहब 2012 में 15 मिलियन बजरिया चेक इसमें जमा कराते हैं। रहमान गार्डन शेखुपुरा के बिल्डर मोहम्मद मुश्ताक 2013 में 11 मिलियन इसमें जमा कराते हैं। इस तरह से एक और डेवलपर 2 मिलियन 2015 में जमा कराते हैं। फिर आप ही की पार्टी के सैफुल मुलूक होकर, जो लोग लाहौर को कवर करते हैं, इन शख्स की इस्लामाबाद में प्रेस में उनका कहना था कि मरीम नवाज दावा कर रही थी कि वो ख़ानदानी रईस है। शहबाज शरीफ सवालात का जवाब नहीं दे सके। असासों के ज़राए बता दिए जाएं तो केस ख़त्म हो जाएंगे। एक ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम 7 से 8। देखते रहिए सामा।